अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह अपने सिफ़ नूर और सिफ़ अलीम से मदद फरमा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा। अल्लाह ताला का इरशाद है, आप उनकी बातों पर सब्र कीजिए और हमारे ताकतवर बंदे दाऊद को याद कीजिए, बेशक वो बहुत रजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को उनके ताबे कर दिया था कि वो शाम को और दिन चढ़े उनके साथ तस्बीह पढ़ें, और जमा शुदा परिंदे भी सब उनकी तरफ रजू करने वाले थे। और हमने उनकी सल्तनत को मजबूत कर दिया और हमने उनको हिकमत और फसल खिताब अता फरमाया। सूरत स्वाद आयत नंबर 17 से 20। अब इसकी तफसीर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की फ़जीलत की 10 वजूह। कुफ़ार मक्का के इनकार और उनकी बातों के सुनने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रंज पहुंचा था, उसके अजाले के लिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा याद दिलाया और गोया कि यूँ फरमाया, अगर ये कुफ़ार आपका इनकार कर रहे हैं तो आपको क्या कमी है। अकाबिर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आपकी मुआफ़क़त करते हैं। नीज़ आप इस पर गौर करें कि मुखालफीन आपको यतीम और फ़कीर कहते हैं, तो माल व दौलत की कसरत किसी को गम से निजात नहीं देती। कोई गम से निजात नहीं हासिल कर सकता कि अगर उसके पास माल और दौलत की कसरत हो जाए तो वो गम से आज़ाद हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो मुखालफीन आपको यतीम और फ़कीर कहते थे, यतीम और फ़कीर कहते हैं, तो माल और दौलत की कसरत किसी को गम से निजात नहीं देती। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अज़ीमुश्शान सल्तनत के मालिक थे, इसके बावजूद वो रंज और गम से महफूज नहीं रह सके। इन आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की फ़जीलत की हस्ब ज़ेल वजूह ज़िक्र फरमाई हैं। नंबर 1, हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और कायद मुरसलीन हैं। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मकारम इखलाक को याद करें। नंबर 2, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक फ़रमाया, हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए। यूँ तो तमाम लोग अल्लाह ताला के बंदे हैं, लेकिन काबिल ज़िक्र और लायक तारीफ़ वो बंदा है जिसको मालिक ख़ुद फरमा दे ये हमारा बंदा है। सो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक फ़रमाया, हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए। ये हज़रत दाऊद की बहुत बड़ी फ़जीलत है। इसी तरह हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने अपना बंदा फरमाया है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 23। अगर तुम्हें इस कलाम के वही होने में शक हो जिसको हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है। और सूरतुल फुरकान आयत नंबर 1 में फरमाया, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरकान को नाजिल किया ताकि वो तमाम जहानों के लिए अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला हो। और सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 1 में फरमाया, सुबहान है वो ज़ात जो रात को ही अपने बंदे को ले गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है, ये हमारे बंदे हैं, और ख़ुद को फरमाता है, मैं इनका रब हूँ। सूरत निसा आयत नंबर 65, आपके रब की कसम। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रब अर्श अज़ीम है, रब काबा है, मगर उसको न आलमीन के रब होने पर नाज है, न अर्श अज़ीम के रब होने पर नाज है, न काबा के रब होने पर नाज है। अगर उसको नाज है तो ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब होने पर नाज है। सो आपके मुतालिक फ़रमाता है, मेरा बंदा, और अपने मुतालिक फ़रमाता है, तुम्हारा रब। और ये आपकी वो फजीलत है जिसमें आपका कोई शरीक नहीं है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक फ़रमाया, ताकतवर फरमाया,
یعنی وہ عبادت کو انجام دینے سے اور گناہوں سے باز رہنے میں بہت طاقتور تھے۔ قتادہ نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت کی قوت اور دین کی فکر عطا کی گئی تھی۔ ان کی عبادت کے متعلق حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ افطار کرتے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ وہ نصف شب تک سوتے، پھر تہائی شب قیام کرتے، پھر رات کے بقیہ چھٹے حصے میں سوتے۔ فرض کیجئے کہ 6 گھنٹے کی رات ہے تو وہ پہلے 3 گھنٹے سوتے، پھر 2 گھنٹے نماز پڑھتے اور آخری 1 گھنٹے میں پھر سو جاتے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اس آیت میں فرمایا، یعنی وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ وہ اپنی تمام حاجات میں، تمام مہمات میں اور تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ نیز حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ تسبیح کریں۔ پہاڑوں کی تسبیح کرنے کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں حیات یعنی زندگی، عقل، قدرت اور نطق یعنی بات کرنے کی صلاحیت کو پیدا کر دیا تھا، اور اس وقت وہ پہاڑ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے جس طرح زندہ اور عقل والی مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پہاڑ میں حیات کی دلیل اس آیت میں ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 143۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنی ذات دکھائیے، میں اس کو ایک نظر دیکھوں گا۔ اے میرے رب، مجھے اپنی ذات دکھائیے، میں اس کو ایک نظر دیکھوں گا۔ فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس پہاڑ میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت پیدا کی ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا تھا، اور یہ اور بات ہے کہ وہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکا اور دیکھتے ہی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 74، اور بعض پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو سائنس کے مطابق تو پہاڑ جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، نان لیونگ تھنگ ہیں۔ بہرحال قرآن کی ان آیات سے یا احادیث سے کچھ علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی لیونگ تھنگ ہیں اور زندہ ہیں۔ پہاڑوں میں دیکھنے کی صفت اور صلاحیت بھی ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غیر معمولی جسامت اور حسن عطا فرمایا تھا اور بہت شیریں آواز عطا فرمائی تھی۔ ان کے حسن اور ان کی آواز سے متاثر ہو کر تمام پہاڑ اور تمام پرندے ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ان کی تسبیح کرتے تھے۔ اور پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا اثر بھی رکھا ہے، اور نطق یعنی بولنے کی طاقت اور تسبیح کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ پہاڑوں میں محبت کی کیفیت رکھی ہے، اس کی تصدیق اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اور پہاڑ کے تسبیح کرنے کی تصدیق اس حدیث سے ہوتی ہے۔ اور پہاڑ کے تسبیح کرنے کی تصدیق اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا۔ ہم مکہ کے کسی راستے میں جا رہے تھے، آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ آتا یا درخت آتا وہ یہ کہتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس کی
یہ توجہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام جاتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے، اور پہاڑوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ چلنا ان کی تسبیح قرار دیا گیا ہے، کیونکہ پہاڑوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ چلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے یہ کہا ہے کہ پہاڑوں کی تسبیح کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ تسبیح کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے تو وہ پہاڑ زبور کو توجہ سے سنتے، اور ساتھ میں وہ بھی بعد میں پڑھا کرتے تھے، اور پرندے بھی پڑھا کرتے تھے، اور وہ باقی ذکر اذکار بھی کیا کرتے تھے، باقی تسبیحات بھی کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو زبور بھی پڑھتے تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور زبور سنتے بھی تھے۔ یہ تسبیح کرنے سے مراد ہے، یہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ پہاڑ آپ کے ساتھ یعنی شام کے وقت، اشراق یعنی صبح کے وقت تسبیح کرتے تھے۔ شام کے وقت اور صبح کے وقت تسبیح کرتے تھے۔ اس میں اب چاشت اور اشراق کی فضیلت میں احادیث ہیں، اور اس کے بعد اگلی فضیلت پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی پہاڑ اور پرندے سب حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اس سے پہلے جو فرمایا تھا ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں، اور جب تسبیح پڑھیں اور جمع شدہ پرندے بھی۔ پہلے جملے میں اور اس جملے میں فرق یہ ہے کہ پہلے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن اس جملے سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور جب جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا کہ سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے تو معلوم ہوا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہمیشہ تسبیح کرتے تھے۔ مذکور الصدر تفسیر اس تقدیر پر ہے کہ کلّہ میں ضمیر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہو، اور اگر یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام، پہاڑ اور پرندے سب اللہ کی طرف لوٹنے والے اور اس کی تسبیح کرنے والے تھے۔ امام ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حسین آواز دی گئی تھی۔ پس جب حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پہاڑوں تک پہنچتی تو وہ ان کی آواز کی لذت سے جھومنے لگتے، اور پرندے ان کی آواز سنتے تو وہ بھی ان کے ساتھ سر سے سر ملانے لگتے۔ بعض عارفین نے کہا ہے کہ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ اس لیے تسبیح کرتے تھے تاکہ ان کی تسبیحات کا اجر و ثواب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو مل جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب حمد اور تسبیح کے معنی میں بہت غور کرتے تھے تو وہ حمد اور تسبیح آپ کے اعضاء میں سرایت کر جاتی تھی، کیونکہ یہ اعضاء آپ کی روح کے مظہر تھے۔ پھر آپ کے اعضاء سے حمد اور تسبیح کی صورت پہاڑوں اور پرندوں میں سرایت کر جاتی تھی۔ اس وجہ سے پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی تسبیح کا فائدہ بھی آپ کی طرف لوٹتا تھا۔ شام کے وقت اور دن چڑھنے کے وقت اس تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انوار اور اس کی برکت کے آثار بہت عظیم ہوتے ہیں، کیونکہ جو مقربین اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں مستغرق اور مخمور ہوتے ہیں وہ اس وقت اپنے استغراق اور خمار سے باہر آ جاتے ہیں، اور شام کے وقت نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے اور اس سے مناجات کرتے ہیں۔